अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। इमरान खान का तिब्बी मुआयना मुकम्मल कर लिया गया, रिपोर्ट्स क्या कहती हैं, इसकी मुकम्मल तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर मौलाना पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तान की हुकूमत को किस तरह प्यारे हुए, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने उन्हें अब एक बंदूक का तोहफा दिया है। ये बंदूक ड्राइंग रूम में लगाई जाएगी या फिर मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल होगी, और मौलाना इसे कब चलाएंगे इसकी मुकम्मल तफसील भी व्यूअर्स मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर हुकूमत की जस्टिस मंसूर अली शाह की मिन्नत समाजत और हुकूमत अब उनके चैम्बर में पहुंच गई है। इनके चैम्बर से क्या खबरें आ रही हैं और किस किस्म की सहूलतकारी का मुतालबा किया जा रहा है, इसका हाल अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। और फिर अता तारड़ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदी की एक पूरी ट्रेल चलाई है, और इस ट्रेल के अंदर और इस ट्रेन के अंदर उन्होंने क्या दिखाया, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर किस किस्म की ग्रुप बंदी रही जिसके बाद लोग मुस्लिम लीग नून को छोड़ के गए, इसका एक मुकम्मल हाल अहवाल भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर रऊफ हसन और अलीमा खान के मुबैना मैसेजेस का क्या मामला है, और पाकिस्तान का मीडिया प्रोपेगेंडा करता आखिरकार पकड़ा गया है, फेक स्क्रीन शॉट्स हैं और सबूत क्या हैं ये भी हम आपको बताएंगे। और फिर इसहाक डार साहब मईशत संभालने का अब उन्होंने फैसला कर लिया है, और क्या आवाम की चीखें निकलवाने में दोबारा वो कामयाब हो पाएंगे, इसकी मुकम्मल तफसील भी शामिल करेंगे व्यूअर्स आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर अब एक नई बहस शुरू हो गई और हुकूमत इसकी तैयारी कर रही है कि हमने आइन में तरमीम करनी है। सहूलतकारी नंबर्स पूरे कैसे किए जाएंगे, कौन फैसिलिटेट करेगा, किससे बात की जाए और किसका कितना भाव लगाना है, उसकी औकात देखकर, उसकी शक्ल देखकर और उसकी सियासी हैसियत देखकर ये इस वक्त पाकिस्तान के अंदर व्यापार हो रहा है। आज आसिफ अली जरदारी साहब पहुंचे फजल रहमान के घर और उन्हें एक बंदूक तोहफे में दी गई। अब देखना ये होगा कि ये बंदूक ड्राइंग रूम में बतौर नुमाइश आप लगाएंगे या फिर इस बंदूक को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा। व्यूअर्स, फजल रहमान साहब की जो सियासत है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारी रिजर्वेशंस थी, लेकिन इसके बावजूद लोग फजल रहमान के पास चलकर गए ताकि एक इत्तेहाद बनाया जा सके हुकूमत के खिलाफ। पार्लियामेंट के अंदर ठीक 24 घंटे पहले एक मुलाकात हुई है असद कैसर और इसके साथ साथ बैरिस्टर गौहर की क़यादत के अंदर ये लोग गए और पार्लियामेंट के अंदर मिलकर साथ चलने के वादे किए गए। लेकिन चीज़ें इतनी सादा नहीं हैं। फजल रहमान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ और आइन के खिलाफ जो बंदूक चलाने जा रहे हैं, इसका एक पूरा जो एक मंजरनामा है मैं आपके सामने रखता हूँ, फिर इसके जुड़े हुए कुछ सवालात आपको खुद ही पता चल जाएगा कि फजल रहमान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के साथ और अपने मकासद को हासिल करने के लिए क्या गेम खेल रहे हैं। फजल रहमान साहब की अगर आप पूरी हिस्ट्री देखें ना, तो ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाते हैं। ये पाकिस्तान के जर्नैलों के नाम लेकर स्टेटमेंट्स जारी करते हैं, और पिछले तकरीबन 6 से 7 माह के अंदर जितने भी इन्होंने जलसे किए और जहां जहां भी जलसे किए, ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात करते हैं। आइन में रहो, हद में रहो, और तुम्हारी हद के अंदर हम तुम्हें पीछे धकेल देंगे, अपने कंधों के ऊपर हाथ मारकर ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को पुकारते हैं। लेकिन इसके बावजूद इनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती, और ये पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लीथल तनकीद करते हुए आपको नजर आएंगे। फजल रहमान साहब के क्या अल्फाज थे कि हमने तो उनको भी यहां से भागने पर मजबूर कर दिया, तुम किस खेत की मूली हो। ये फजल रहमान के कोट एंड कोट अल्फाज थे, लेकिन इसके बावजूद आपने कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होते हुए नहीं देखा। आपने कभी सुना है पाकिस्तान के अंदर कि फजल रहमान ग्रुप का, उनकी जमात का कोई बंदा उठा लिया गया हो, लापता कर दिया गया हो, जबरी गुमशुदगी के अंदर फजल रहमान की जमात किसी अदालत के अंदर गई हो और कहा हो कि हमारे बंदे को फलां एजेंसी ने उठाया? कभी आपको इस किस्म की बात जो वो सुनने को नहीं मिली होगी। व्यूअर्स, ये माजरा यहां पे नहीं रुकता, एक कदम आगे बढ़ते हैं। हुकूमत क्या करती है? इससे पहले JUI ने मुतादिद जलसे किए 8 फरवरी के बाद, और उससे पहले भी हुकूमत की तरफ से मुकम्मल प्रोटोकॉल दिया जाता है। आप 2 मई के कराची के जलसे को देखें, जिस पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि यार ये कैसा इंसाफ है, कैसी हुकूमत है आपकी कि आप एक जमात को इजाजत देते हैं और दूसरी जमात को इजाजत नहीं मिलती जलसे करने की। आप अपने मामलात को खुद देखें, अगर हमने फैसला किया तो आपको लग पता जाएगा। फिर 9 मई का पेशावर का जलसा, KP हुकूमत कह सकती थी ना कि मौलाना साहब आपको जलसा करने की हम इजाजत नहीं देंगे। मुजफ्फरगढ़ में जलसा हुआ, पंजाब हुकूमत ने फैसिलिटेट किया। इसके अलावा दीगर तकरीबात हैं। अब व्यूअर्स, हुकूमत फैसिलिटेट माजी में भी करती रही, फजल रहमान को अब भी कर रही है,
اور یہ جو آصف علی زرداری صاحب نے انہیں بندوق دی ہے، اب یہ تحریک انصاف کے خلاف چلائی جائے گی. یہ بندوق آئین پاکستان کے خلاف، جمہوریت کے خلاف چلانے کے لیے آصف علی زرداری صاحب ان کے گھر پہنچ گئے ہیں. اب یہ بندوق کیسے چلے گی اور کس قسم کی سہولت کاری کس لیول پر ہو رہی ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل بھی دیتا ہوں. فضل الرحمان صاحب کے ساتھ اتنا پیار آخرکار کیوں دکھایا جا رہا ہے؟ معاملہ ترمیم کا ہے، معاملہ آئینی پیکج کا ہے، معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سب سے بڑے چیف جسٹس، سب سے بڑے جج کو دوبارہ کرسی پر بٹھانا یا من پسند چیف جسٹس کو لانے کا ہے. تو وہاں پر ہوتا کیا ہے؟ منظر دیکھیں کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے اس کا سیکرٹری ڈاکٹر اقبال جا کر فضل الرحمان کا استقبال کرتا ہے. اور فضل الرحمان صاحب نے چند دن پہلے گفتگو میں کہا تھا کہ جے یو آئی اکیلے تحریک کا آغاز کرے گی کیونکہ ماضی میں اپوزیشن کے ساتھ اتحاد کا تجربہ ہمارا اچھا نہیں رہا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ فضل الرحمان پاکستان تحریک انصاف سے پریشان ہے، لیکن اب معاملہ کھل کر سامنے آ گیا کہ فضل الرحمان نے حکومت کی طرف سے آصف علی زرداری کا خود چل کر جانا اور جس طرح سے یہ پیار کی پینگیں بڑھائی جا رہی ہیں، باقاعدہ طور پہ آئینی پیکج کے اندر 8 سیٹوں کا سوال ہے بابا، یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھا دیا. اور جو ان کے اس وقت نمبرز ہیں 212، 8 اگر فضل الرحمان کی جماعت کے آ گئے تو یہ 220 ہو جائیں گے. اور پھر اس کے بعد آپ کو 4 نمبرز مزید لانے ہیں اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کے، چونکہ انہوں نے نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، وہ آج بھی آزاد ہیں 41 کے 41، ان میں سے 4 لوگوں کو توڑ لیا تو آپ کی 2/3 اکثریت پوری ہو جائے گی. اور یہ پھر اپنی منمانی کر کے اپنی مرضی کی آئین سازی کریں گے، ترمیم لے کر آئیں گے اور پھر اپنی مرضی کا جو چیف جسٹس ہے اسے سپریم کورٹ آف پاکستان کی کرسی پر بٹھائیں گے. ویورز، اس کے ساتھ آپ کو میں ایک اور بیان بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، کیونکہ فضل الرحمان نے جس طرح سے ہمیشہ بھی ایک ریلائبل نہیں رہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اندر اور بہت سارے لوگوں نے یہ بات کہی کہ اگر یہ آپس میں بیٹھ سکتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کو بھی بیٹھنا چاہیے. سر، یہ بیٹھ ضرور رہے تھے لیکن ڈیل کسی اور کے ساتھ کر رہے تھے اور ڈیل اب کھل کر سامنے آ گئی ہے. اور اگر آپ حافظ حمداللہ کا بیان سنیں تو وہ کیا کہتے ہیں، یہ اس طرح ایک رات میں نہیں ہوا سب کچھ، اس کی باقاعدہ تیاری کی جا رہی تھی. فضل الرحمان کا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہ چلنا اور اپنا جو بھاؤ ہے وہ بڑھا رہے تھے اور بھاؤ ان کا لگ گیا، قیمت ان کی لگ گئی، اور اب جو وہ کہیں گے یعنی حکومت جو کہے گی یہ ویسا ہی کریں گے. حافظ حمداللہ کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اور عمران خان کو آج بھی اسٹیبلشمنٹ سہولت کاری کر رہی ہے. لیں جی، آپ کام کر لیں. اور وہ لوگ جو اتحاد کی بات کر رہے تھے ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا لیسن ہوگا کہ فضل الرحمان نے کس طرح سے حکومت کے ساتھ دینے کا باقاعدہ طور پہ اعلان کیا. اور میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں، مخصوص نشستوں کے کیس کے اندر فضل الرحمان کی جو جماعت ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس فیصلے کے حق میں تھی کیونکہ مخصوص نشستوں کے بینیفیشریز یہ بھی تھے. تو فضل الرحمان اس میں کیوں آئینی پیکج کے اندر جا کے اپنا ہاتھ جو ہے وہ ملائیں گے آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ؟ بالکل ملائیں گے. اور فضل الرحمان نے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ بنایا، پاکستان کی حکومت کے خلاف بنایا، پاکستان کے الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو بنایا، یا پھر جو انتخابات والی بات تھی، اس ڈرامے کا کل آخری شو ہم نے دیکھ لیا جب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ سر ہم اپنی تحریک چلائیں گے، تم اپنی تحریک چلاؤ اور ہم آپ کے ساتھ نہیں چل سکتے. اور انہوں نے سارے کا سارا پلندہ تحریک انصاف پر ڈال دیا کہ آپ کے اپنے اندر اتحاد نہیں ہے. اور انہوں نے مثالیں محمود خان اچکزئی کی دی کہ آپ نے انہیں اعتماد میں کیوں نہیں لیا. فضل الرحمان صاحب تحریک انصاف کے ساتھ کھیل رہے تھے پہلے دن سے، اور اب جو آصف علی زرداری کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آئینی پیکج کے اندر جو مشاورت کی گئی ہے اور مخصوص نشستوں کا جو بینیفیشری ہے وہ جمعیت علماء اسلام فے گروپ بھی ہے، تو وہ کس طرح سے اس آئینی پیکج کو سپورٹ نہیں کرے گا. ویورز، یہ بات جو ہے سمجھ سے بالاتر ہے، وہ ضرور سپورٹ کریں گے کیونکہ اگر یہ سپورٹ نہیں کرتے جو نشستیں ان کے پاس ہیں یہ بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائیں گی. فضل الرحمان صاحب نے جنرل فیض حمید کی گرفتاری کا بھی جو ایک جب ان سے سوال کیا گیا تو ان کی سٹیٹمنٹ تھی کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اب اپنے بندوں پر ہاتھ ڈال رہی ہے، احتساب کا راستہ یہیں سے نکلے گا. پھر حافظ حمداللہ کی بھی میں نے آپ کو مثال دی. تو یہ تمام انڈیکیٹرز ہیں کہ فضل الرحمان کس قسم کی سیاست کر رہے ہیں. اس ساری صورتحال میں سوال یہ ہے کہ کیا جے یو آئی فے آنے والے دنوں میں قانون سازی میں حکومت کا ساتھ دے گی؟ قومی اسمبلی کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کی قومی اسمبلی میں 8 نشستیں ہیں اور حکومت کو 2/3 اکثریت کے لیے قومی اسمبلی میں 224 نشستیں چاہیے. اس وقت حکومت کے پاس 212 نشستیں ہیں، یعنی اگر جمعیت علماء اسلام حکومت کو ووٹ دیتی ہے تو ان کی 8 نشستیں ملا کر 220 ہو جائیں گی. پھر حکومت کو آئینی ترمیم کے لیے 4 مزید نشستیں درکار ہوں گی.
JUI کے علاوہ محمود خان اچکزئی اور PTI ایسی جماعتیں ہیں جن کے پاس نشستیں موجود ہیں جو حکومت کو پاکستان تحریک انصاف میں 4 مزید لوگ توڑنے پڑیں گے، اور توڑنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ فواد چودھری صاحب یہ کہتے ہیں جی کہ فضل الرحمان نے تحریک انصاف کے وفد کو یقین دہانی کرائی ہے کہ کسی بھی جوڈیشل پیکیج پر جمعیت علماء اسلام حکومت کی حمایت نہیں کرے گی۔ کامران مرتضیٰ جو خود وکلا سیاست کا بڑا نام ہے، اس معاملے میں واضح ان کا ایک موقف ہے اور عدلیہ کے پر کاٹنے کی کسی کوشش میں وہ حصے دار نہیں بنیں گے۔ لیکن ویورز، میری اطلاعات یہ ہیں کہ بھرپور کوشش کی جا رہی ہے اور انڈیکیٹرز آنا شروع ہو گئے، اور پاکستان کے اندر بیربل ٹیلی ویژن سکرینز کے اوپر بیٹھ کر اس وقت پانیوں کا موازنہ کر رہے ہیں، گہرے پانیوں کی گہرائی کو ماپا جا رہا ہے۔ اور کیا مصدق ملک نے کہا، یہ بہت ہی اہم سٹیٹمنٹ ہے جو انہوں نے جاری کی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون میں جس جگہ وضاحت چاہیے وہ آنی چاہیے۔ جیسے فیصلے آ رہے ہیں، آئینی ترمیم ملک کی ضرورت ہے۔ آئین کو الٹ پلٹ کر کے 2 مختلف متضاد فیصلے ایک تسلسل کے ساتھ کیے گئے۔ سپریم کورٹ کے ججز ہی فیصلوں پر تنقید کرتے ہیں، ہمیں کچھ چیزیں تبدیل اور ان کی وضاحت کرنی ہوگی۔ دنیا میں یہ جملہ غور کیجئے گا اور آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ حکومت نے اب فیصلہ کر لیا ہے آئینی ترمیم، اور اسی لیے بندوق کا تحفہ آصف علی زرداری لے کر فضل الرحمان کے دروازے پر گئے، اور اب اس بندوق کو آئین کے خلاف استعمال کیا جائے گا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ بزرگ ترین شخص کو ہی CO لگائیں۔ دنیا میں جو بہترین بندہ ہوتا ہے اسے ہی عہدے کا چانس دیا جاتا ہے۔ کسی کی کامیابی پر عمر کی حد نہیں لگانی چاہیے۔ ترمیم میں چیف جسٹس کی تعیناتی کا معاملہ میری نظر سے نہیں گزرا، فیصلوں کی شکل میں واضح اختلافات اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اگر یہی معیار ہے اور اگر یہی دلیل ہے تو پہلی بات ہے کہ آپ اپنے پارٹی کے قائد کو تبدیل کریں، کیونکہ دنیا کے کہیں بھی کسی قانون میں ایسا نہیں لکھا ہوا کہ عمر رسیدہ شخص ہی پارٹی کو چلائے گا، اور اپنے پہلے قائد کو تبدیل کریں اگر آپ یہ بلیو کرتے ہیں۔ ویورز، انہوں نے تو پورے کا پورا جو آپ کا آئینی ڈھانچہ ہے اور جس طرح سے ہمارے اداروں کے اندر جو عمر اور ایکسپیرینس اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ قابل ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے بہترین سال جو ہیں کسی بھی شعبے کو دیے، انہوں نے تو پورے کا پورا فارمولہ تبدیل کر کے رکھ دیا صرف اپنے فیصلوں اور من پسند فائدے حاصل کرنے کے لیے۔ 2 جی بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی، اور یہ خبریں جو اس وقت پاکستان کے کورٹ رپورٹرز اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں۔ ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے جی کہ حکومت نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے رابطہ کیا اور جوڈیشل پیکیج کا ایک لالچ دیا گیا، لیکن انہوں نے کہا کہ 3 سال کا مدت ملازمت بڑھانا چاہتے ہیں تو جسٹس شاہد وحید 2032 کے بعد کریں، کیونکہ یہ سب لوگ جب سپریم کورٹ لائے گئے سب کا کیریئر کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب اگر ایسا کیا گیا تو اسے ایک رشوت کے طور پر سمجھا جائے گا۔ بالکل مناسب بات کی آپ نے، اگر یہ کرنا ہے تو 2032 کے بعد کریں، اس سے پہلے آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ جتنے بھی ججز اس وقت سپریم کورٹ پاکستان میں موجود ہیں، جو اس میں سے چیف جسٹس بنیں گے انہوں نے اپنا باری کا اور جو نمبر ہے اس کا ایک کیلکولیشن کی ہوئی ہے، اور اگر وہ یہ کیلکولیشن نہ بھی کریں تو آئین پاکستان کے تحت جس طرح سے ان کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اس کلیے نے، اس میکنزم نے ان کی اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے کیلکولیشن ان کے سامنے رکھ دی، اور اب اس کو چھیڑا گیا تو یقیناً یہ رشوت کے طور پر سمجھا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کمٹمنٹ لینے کی کوشش کی، اور ان سے کوشش یہ کی جا رہی ہے جو پروجیکٹ انسٹال کیا گیا اس کو ٹریبونل کے ذریعے یا ویسے بھی چھیڑنے کی کوشش نہ کی جائے۔ اب یہ جو پروجیکٹ انسٹال کی بات کی جا رہی ہے، obviously ان فیصلوں کا ذکر ہے جو سپریم کورٹ پاکستان سے آئے۔ اب اگلا چیف جسٹس کون ہوگا جی؟ جسٹس منصور علی شاہ۔ میں آپ کو پہلے یہ بھی ہیرارکی بتا دیتا ہوں، اور پھر ایک اور خبر جو مطیع اللہ جان نے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر کھڑے ہو کر یہ جو تبصرہ دیا اور جو ان کے پاس خبر تھی اس کا بھی میں حال حال آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگلا چیف جسٹس کون ہوگا، یہ ہیرارکی ذرا ملاحظہ کیجئے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف عدلیہ کی سربراہی سنبھالیں گے اور 27 نومبر 2022 کو ریٹائرڈ ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد جسٹس منیب اختر نومبر 2027 سے 13 دسمبر 2028 تک چیف جسٹس رہیں گے، اور اس کے بعد جسٹس یحییٰ افریدی کی جی باری آتی ہے، اور 22 جنوری 2030 تک وہ چیف جسٹس رہیں گے، اور وہ 33ویں چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ پاکستان کے، اور ان کے بعد جسٹس امین الدین کی باری آئے گی۔ حکومت کو نہ تو جسٹس منصور علی شاہ اس وقت پسند آ رہے ہیں، چونکہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں اپنا مائنڈ واضح کر دیا ہے کہ وہ کسی صورت آئین کے خلاف نہیں جائیں گے، اور اس کے بعد جسٹس منیب اختر جو کہ 1 سال کے لیے چیف جسٹس بنیں گے، وہ بھی آئین اور قانون کے مطابق چلنے والے۔ جسٹس یحییٰ افریدی بھی آئین اور قانون کے مطابق جو ہے وہ چلیں گے اور وہ کمپرومائز نہیں ہوں گے۔ ان سب کے بعد باری آتی ہے جی جسٹس امین الدین کی، اور جسٹس امین الدین
حکومت کے لیے بہت ہی ایک امپورٹنٹ جج ہیں، کیونکہ انہوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے میں اختلافی نوٹ لکھا۔ حکومت ہر صورت چاہے گی کہ جسٹس امین الدین کو اگلا چیف جسٹس آف پاکستان بنایا جائے اور اس کے جوڈیشل ریفارمز کیے جائیں، اور یعنی جس طرح آرمی چیف کی تعیناتی ہوتی ہے اسی طرح ججز کی تعیناتی کے لیے بھی چند نام جائیں گے، اور پھر ان ناموں میں سے ایک نام جو ہے وہ چنا جائے گا۔ صحافی متی اللہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ مخصوص نشستوں کے تفصیلی فیصلے میں الیکشن کمیشن کی اور قاضی فائز عیسیٰ کی جان بخشی کر دیں۔ تفصیلی فیصلے میں کوئی خطرناک بات نہ لکھیں، تھوڑی لچک دکھائیں تو پارلیمنٹ کوئی نیا قانون نہیں لائے گی، لیکن اگر جسٹس منصور علی شاہ نے کوئی مثبت جواب نہ دیا تو جس طرح پہلے پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ منظور کیا، سادہ اکثریت سے بالکل اسی طرح پارلیمنٹ جوڈیشل کمیشن کے قواعد کو قانون کی شکل دینے کی کوشش کرے گی۔ اور ویئرز آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ عطا تارڑ صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر گروپ بندی کے حوالے سے وہ کچھ چیزیں قوم کے سامنے لے کر آئے، اور انہوں نے اس گفتگو کا حوالہ دیا جو ایک چیٹ کسی کی طرف سے ریلیز کی گئی، اور فون یہ ہے رؤف حسن کا جہاں سے مبینہ طور پہ اس چیٹ کو پکڑا گیا ہے۔ بشرا بی بی ہمدردی کے لیے جھوٹا اور من گھڑت بیانیاں پھیلا رہی ہیں، یہ ان کا کہنا ہے۔ تحریک انتشار یعنی تحریک انصاف کو انتشار کا نام دیا میں کئی سال سے ڈس انفارمیشن سیل چل رہا ہے، نفرت کی سیاست کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ بشرا بی بی جو جھوٹا بیانیاں پھیلا رہی ہیں اس میں کوئی حقیقت نہیں، تحریک انصاف ملک کو نقصان پہنچانے کی سیاست کر رہی ہے اور نفرت کی سیاست کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ پاکستان تحریک انصاف اور قبضے کی جنگ جاری ہے، نفرت اور تقسیم کی سیاست کرنے والوں کی اپنی پارٹی انتشار کا شکار ہے، سیاسی مفادات کے لیے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پھر انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جس میں وہ لکھتے ہیں کہ تحریک انصاف نے ملک کے اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے اور معاشرے کو تقسیم کر کے ہمیشہ ملکی مفاد کو نقصان پہنچایا۔ عمران نیازی کی نفرت کی سیاست کا نتیجہ خود ان کی پارٹی میں تقسیم اور انتشار کی صورت میں سامنے آیا، اور ان کی جھوٹی خبروں اور بیانیے میں کوئی حقیقت نہیں، نفرت اور تقسیم کی یعنی ایک ریٹرک ہے، الفاظی ہے، اور الفاظ وہ پکڑ لیتے ہیں اور جان بھی نہیں چھوڑتے۔ اب علیمہ خان اور پاکستان میڈیا کا جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے یہ کیا ہے؟ عمران خان کی بہن کی گرفتاری ہوئی ہے جی 9 مئی 2023 کو، 11 مئی کو ان کو رہائی ملی، دوسری گرفتاری ہوتی ہے 5 اگست 2023 کو۔ علیمہ خان کا مبینہ میسج 23 جون 2023 کا ہے، تب عمران خان آزاد تھے، گھر میں تھے، اور بشرا بی بی نے کون سی جیل میں ملاقات کی اور کون سا جیلر ملاقات میں موجود تھا، اس سوال کا جواب بھی ان سے لینا چاہیے۔ اور پھر رؤف حسن کے فون کے فرینزک تجزیے سے پتا چلا کہ 23 جون کو علیمہ خان نے رؤف حسن کو واٹس ایپ پر پیغام بھیجا، بشرا بی بی سے منسوب اس پیغام میں بانی پی ٹی آئی سے جیل میں ملاقات اور رونے کی رودات بیان کی گئی۔ علیمہ خان نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بشرا بی بی کا یہ پیغام احمقانہ ہے، بشرا بی بی کا ڈس انفارمیشن سیل لوگوں کو اکسا رہا ہے۔ پیغام میں بانی پی ٹی آئی اور جیلر کے درمیان فرضی گفتگو کو بنیاد بنا کر بانی پی ٹی آئی کی موت کا پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی گئی۔ بشرا بی بی کی طرف سے بیان کی گئی فرضی گفتگو میں بانی پی ٹی آئی نے جیلر سے کہا کہ انہیں پتا ہے کہ جیلر پر انہیں مارنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اگر انہیں مارا گیا تو عوام جیلر کو نہیں چھوڑے گے۔ اور پاکستان کا سارا میڈیا اس وقت یہی پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پی ٹی آئی تقسیم ہو گئی، اور پاکستان کا سارا میڈیا اس وقت یہی چلا رہا ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان آپس میں لڑ پڑیں، اور پھر اسی کے اوپر ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ کر دی جاتی ہے، یعنی تحقیق کرنے کی آپ کو ضرورت ہے۔ ویئرز دوسری جو چیز پاکستان تحریک انصاف میں جو تقسیم کی بات کی جائے تو نون لیگ میں جتنی تقسیم ہوئی ہے شاید وہ کسی جماعت کے اندر آج تک ہوئی ہو۔ جوید لطیف نواز شریف تک کو مشورہ دیتے ہوئے کیا کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ سامنے آئیں اور عوام کو بتائیں کہ اس وقت سارا نظام کون چلا رہا ہے، شہباز شریف کو کنٹرول کون کرتا ہے، الیکشن کس نے چوری کیا، اور کیا آپ واقعی جیتے تھے۔ نون لیگ کو دانیہ العزیز چھوڑ کر چلے گئے، بہت پرانے ساتھیوں میں سے تھے، پھر مفتاح اسماعیل چھوڑ کر چلے گئے، آپ کے جو وزیر خزانہ تھے وہ چھوڑ کر چلے گئے، پھر نون لیگ کو شاہد خاقان عباسی 32 سال کا آپ کا یارانہ تھا وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے، نون لیگ کو نواز شریف مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر تک چھوڑ کر چلے گئے، اور پھر نواز شریف اور جنرل باجوہ کی جو ڈیل کروا رہے تھے آپ کے سامنے، نون لیگ کو نواز شریف کے سب سے قریب رہنے والے جو رہنما تھے جی سینیٹر آصف کرمانی صاحب وہ بھی چھوڑ کر چلے گئے، حمزہ شہباز ابھی تک سامنے آنے کو تیار نہیں ہے، اور نون لیگ میں ٹکٹوں کی تقسیم کے وقت لڑائیاں ہوتی رہی،
जनरल बाजवा किसको आर्मी चीफ देखना चाहते थे, इस पर भी अभी तक मुख्तलिफ आरा आपके सामने आ रही है। ख्वाजा आसिफ एक बात करते हैं, बाजवा को एक्सटेंशन देने वाली बात, मलिक अहमद खान उनको रेस्क्यू करने के लिए आ गए, और फिर जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के हवाले से क्या बातें होती रही, राना सनाउल्लाह का क्या मौक़िफ़ है जनरल फैज़ को लेकर, और बाकी लोग क्या कह रहे हैं। यानी आपको तरह तरह की बोलियां बोलते हुए तमाम लोग जो नजर आएंगे और ये बात करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तकसीम का शिकार है। और व्यूअर्स आपको ये भी खबर दें कि इमरान खान का तिब्बी मुआयना किया गया है। डॉक्टर आसिम 45 मिनट्स तक खान साहब का मुआयना करते रहे, और खान साहब को टेंटिनाइटिस की बीमारी है, ये शिकायत थी। इसमें होता क्या है कि कान में आपको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती हैं, सर भारी हो जाता है, और जो सरकारी डॉक्टर था उसने खान साहब का मुआयना किया और उसके बाद जो है एक दवाई तजवीज़ की गई। इमरान खान के अपने मौलिज ने सरकारी डॉक्टर की दवाई लेने से आपको रोक दिया है, और डॉक्टर आसिम यूसुफ ने अडाला जेल में खान साहब का तिब्बी मुआयना करने के बाद अब जो 45 मिनट्स किया गया, रिपोर्ट्स का इंतज़ार किया जा रहा है, और उसके बाद ये फ़ैसला किया जाएगा कि इमरान खान को किस किस्म की मेडिसिन देनी है, और ये मेडिसिन जो है वो सरकार की नहीं होगी बल्कि प्राइवेटली खान साहब को उनका मौलिज जो है वो देगा। व्यूअर्स ये आज का हमारा शो था, अपने कमेंट्स ज़रूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।